हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि ऑथर भी हैं और हम अक्सर तारिक साहब को सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हम आज बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब की। ईरान ने है वो आमादगी जाहिर कर दी है कि वो सऊदी अरब में अपनी एम्बेसी बनाने के लिए तैयार हैं। हमेशा से हम ये शिया सुन्नी और इस किस्म की टेंशन देखते रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? क्या ख्याल है आपका कि ये एक बेहतरी की तरफ एक कदम है? क्या ये कुछ चेंज लेकर आएगा दुनिया में? कोशिश तो होगी। सऊदी अरेबिया के अंदर तो बहुत बड़ी चेंज आई है। वहाँ की जो रूलिंग फैमिली है, क्राउन प्रिंस हैं, वो तो उन्होंने तो ऐसा डायरेक्शन बदला है अपनी किंगडम का या मुल्क का कि जो लोग वहाँ रहे हैं, हम 10 साल में रह के आया हूँ, उनको यकीन नहीं आता कि ऑल ऑफ अ सडन एक मुल्क जो इतना मुतव्वों के अंडर और मौलवियों के अंडर था, वो ऑल ऑफ अ सडन इरप्ट करके एक काफ़ी लिबरल एटमॉस्फेयर में है, और जहाँ पे रूलर जो है क्राउन प्रिंस MBS, वो खुद कह रहे हैं कि भाई 200-250 साल पुरानी लिखी हुई रसूलुल्लाह के डेथ के बाद लिखी हुई बातों पे मैं कैसे उससे कानून बना लूं, मुझे कोई एविडेंस ही नहीं है। तो ये तो बहुत बहादुरी की बात की, क्योंकि आम आदमी ये जब बात करता था तो उसमें तो कुफर का इल्ज़ाम लगता था। तो अब ये सऊदी अरेबिया की रूलर ये कह रहे हैं, तो इसके अंदर फिर गुंजाइश मिलती है आपको कि किन किन पहलुओं पे मुसलमान इस्लाम के बारे में बात कर सकते हैं। अब तक तो ये था ना कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते थे कोई, और ईरान एज दी ओनली शिया डोमिनेंट कंट्री, उनका पुराना तजाद है सुन्नी इस्लाम से, पिछले 1400 साल से चल रहा है। उमय्यद डायनेस्टी के ज़माने से शियों को तो पनाही सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती थी। आप शायद लोगों को ना पता हो कि कहीं पे भी जो अहलुल बैत को फॉलो करने वाले हैं, दे कुड नॉट लिव एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया। और ये ईरान ये सुन्नी मोनार्की होता था, लेकिन अब इन दोनों का आपस में मिलना एक नेक्श गुण है, लेकिन इसके अंदर ईरान की क्या पोजीशन है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो खुल के बगावत है आम लोगों की, औरतों की, और दोनों मुल्कों में अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस तो नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो टॉक्स हो रही हैं ईरान के साथ, उसमें वी कैन नॉट टेल एट दिस स्टेज कि ये क्या कहते हैं, ऊंट किस तरफ बैठेगा, ये हमें पता नहीं, क्योंकि अमेरिका शरीफ खुद अपनी लीडरशिप की किल्लत देख रहा है कि एक से एक जहालत के स्टेटमेंट आ जाते हैं, पता नहीं चलता। उनको यही नहीं आज तक समझ में आता कि ये इनके ऊपर हमले अंदर से क्यों होते हैं और कौन है। 9/11 हो गया, उनको असर ही नहीं पड़ता कि असल उनकी फाइट किससे है। ईरान के पास बम नहीं है, लेकिन ईरान से खौफ है, और पाकिस्तान जिसके पास बम, छोटे बम, पब्बर बम, हर टाइप का बम है, उससे उनसे अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो ईरान स्टेबल कंट्री देन पाकिस्तान, ऑल्दो इट्स अ वर्स्ट सॉर्ट ऑफ अ डिक्टेटरशिप। और अपोजिशन करना या किसी औरत का हिजाब उतारना भी खिलाफ कानून है, एंड यू कैन बी सेंट टू प्रिजन। इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर बातचीत होती है और एम्बेसीज होती हैं, तो शायद इसमें थर्ड पार्टीज बीच में घुस के मिला सकती हैं। ये किसी ज़माने में पाकिस्तान का रोल होता था। अब तो पाकिस्तान ये पोजीशन है कि जो भीख देता है उसकी बात करते हैं हम, एंड देयरफॉर वी हैव नो लोकल स्टैंड। आपने अपने आप को अरबों से और ईरानियों से झगड़ा करके
ترکی سے ملا لیا اور پوری قوم ناچنے لگ گئی ارتغال کے نام پہ اور ہر ایک سے تعلقات خراب کر لیے آپ نے. بس وہاں سے آئے گا کچھ ترکی خلیفہ اور خلافت موومنٹ پھر شروع ہوگی. پاکستان کا تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ دانشور جو ہیں, انٹلیکچوئل جو ہیں, اکیڈمکس جو ہیں, وہ کیا پڑھتے ہیں یا پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو ایران اور سعودی عربیہ سے جو تھوڑی بیلنس ریلیشن شپ تھی وہ کاٹ کوٹ کے ترکی سے جا کے مل گئے اور وہاں ملیشیا کو ملایا ہوا ہے. تو فردر ڈویژن آئی ہے. آپ ڈپلومیٹکلی دیکھیے, اگر ایز اے پاکستانی دیکھنا ہے تو انڈیا ہیز میڈ گریٹ گینز گلف اسٹیٹس کے اندر یا سعودی عربیہ میں, ایون ان ایجپٹ اینڈ ایلسویئر. پاکستان کو تو آپ کو گھاس واس نہیں ڈالتا نا. جب آپ پرائم منسٹر آپ کے بیڈ روم کے کپڑے پہن کے دنیا بھر میں گھوم رہے ہو, اوپر ایک جیکٹ انگریزوں کی پہن لیتے, اٹ لکس ویری فنی. ان کو پاکستانی کو شاید لگتا ہو, بٹ میٹنگ میں تو نہیں جاتا ہے ایسا. ہر ایک کا نیشنل ڈریس ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, یہ تو کہیں کے نہیں ہے. اینڈ بٹ ٹو سم اٹ اپ, of course it is a healthy thing if Iran and Saudi Arabia have embassies in each other's countries. تو سر یہ جو ایران کی ہی میں بات کروں گی, اگر کہ ایران کے ٹرمز جو ہے وہ انڈیا سے بھی کافی بہتر ہیں. ابھی جو پاکستان نے ان کو لے جانے نہیں دیا افغانستان کے لیے, جو بھی وہ مدد بھیجنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے پھر ایران کا سہارا لیا اور ایران کے تھرو وہ جا رہے. تو اسی طرح سے سعودی عرب جو ہے وہ کافی حد تک لگتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے, اور بہت سارے چینجز جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر ہو رہے ہیں. انہوں نے بلکہ جو تبلیغی جماعت ہیں ان پہ بھی بین لگایا ہے. تو ایران آپ کو لگ رہا ہے آگے بڑھتا ہوا, لگ رہا ہے ایران آپ کو؟ دیکھیں, ایران جب تک ایک ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی اور عورت اور مرد کی ایکوالٹی نہیں ہوگی, وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. یہ جو سعودی عربیہ میں چینج آیا ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں, یہ ان شہزادوں کی ماؤں کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا کہ وہ لڑکیاں جو 80s 90s میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں پڑھنے گئیں اور وہاں انہوں نے ماسٹرز کیا, تو وہاں ہارورڈ یا ادھر ادھر داخلہ مل جائے آپ کو, آپ بیٹھے ہی رہیں تو آپ کی عقل ذرا ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, آپ کو سوچنا آ جاتا ہے. تو یہ تو ماسٹرز کر کے آئی ہوئی ہیں ساری ان کے بچے پڑھ لکھ کے. ایران میں آپ دیکھیے کہ وہاں اگر جب تک کوئی عرب نہ ہو وہ ایران کا سپریم لیڈر نہیں ہو سکتا. یعنی ایران میں کوئی فارسی پرشین بیک گراؤنڈ کا سپریم لیڈر نہیں کہہ سکتے. He has to be an Arab of the Quraysh, of the Hashmi sub-clan to be the supreme leader. یعنی یہ تو ٹائم ٹریول کئی دفعہ لگتا ہے کہ کالی پگڑی اگر نہیں ہے, یعنی بنو ہاشم کے نہیں ہیں آپ, تو یو کی ناٹ بی سپریم لیڈر. اور بنو ہاشم تو عرب ہی ہوگا نا, which means ایران کا سپریم لیڈر has to be an Arab, but not a person of Persian ancestry. تو یہ ہم پچھلی کئی صدیوں سے ہماری بریک لگی ہوئی ہے. ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو ریورس میں ڈال لیتے ہیں. ہم سے میرا مطلب مسلمان جو ہیں. اب دیکھیے کہ ایک ہی مذہب کتنی ڈفرینٹ فارمز میں, ٹرکی کے اندر آپ ویسٹرن ٹرکی میں جائیے تو ایک عجیب الگ سا اسلام ملتا ہے, بوسنیا میں الگ ملتا ہے, آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں آپ کو بالکل الگ ملتا ہے. اور پاکستان کی خدمت یہ ہے کہ یہیں سے سارا کوڑا کرکٹ نکلتا. ابھی آپ نے تبلیغی جماعت کی بات کی جو سعودی عربیہ نے پابندی لگائی, یہ جو لیٹسٹ بامبنگ ہوئی ہے یہ تبلیغی جماعت کے تھے, بلیک برن کے, جو ویزا یونائٹڈ اسٹیٹس میں گھس گئے آفٹر ہیونگ اے کرمنل ریکارڈ. ان کا نیٹ ورک دیکھیے آپ کیا ہے. The man got in after having a criminal record. تبلیغی جماعت کے ممبر, سعودی عربیہ ان پہ بین لگا چکا ہے اور وہ گھس گئے امریکہ میں. تو کیسا نیٹ ورک ہوگا اور کس سے لڑیں گے آپ؟ آپ کو پھر سسپیشن سے دیکھیں گے نا. اور ہر جگہ کے کرائم کے پیچھے پاکستان لگ جاتا ہے. اٹس این آڈ تھنگ. یہ انسیڈنٹ ٹیکسس میں ہوا. Why does it always have to be a پاکستانی؟ کیونکہ آپ کی اپنی آپ اپنے آپ سے شرمندہ ہے نا.
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہیں کون. دنیا میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اپنا نام اپنی زمین کے ساتھ نہیں رکھتے سوائے پاکستانی کو. لیکن سر ساتھ ہی عمران خان جو ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ کو بڑی مبارکباد دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پہلے ویسٹرن لیڈر ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں کرتا، اور اس چیز کو لے کے وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ جی انہوں نے بات کی ان کے رشین پریزیڈنٹ نے اس بارے میں. تو کیا یہ امریکہ اور کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو تھوڑا سائڈ لائن کیا ہے، امریکہ تھوڑا سا کولڈ شولڈر دے رہا ہے. یہ قزاقستان میں بھی جو ہوا ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس روس کو یہ بتا رہا ہے کہ یوکرین میں تو اگر تم نے گڑبڑ کی تو ہم تمہارے پیٹھ پیچھے یہ کر سکتے ہیں. یہ اتنے کو معصوم پپو لوگ نہیں جو سڈنلی انہوں نے کہا تیل مہنگا ہو گیا تو اتنا بڑا ملک اس کے اندر کیوس آپ نے کریٹ کیا. تو یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی اپنی حرکتیں دکھا دیتا ہے کہ ہم یوں ایک بٹن دبائیں تو یوں ہو جاتا ہے دوسرے، اور اس کے پیڈ لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان میں اور جنرلز کتنے بیٹھے ہیں جو ان کا ڈائریکٹ، جن کی تنخواہیں اور جن کی جائیدادیں ساری امریکہ سرکار سے جڑی ہوئی ہیں. 1947 سے آپ انہی کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے نا. وہ اور بات ہے کہ آج کل اتنا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کے جو لیفٹسٹ ہیں وہ این جی اوز کے اندر مزے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں تنخواہیں اچھی ملتی ہیں. کوئی سیاسی جماعت میں گھس کے اینٹی امپیریلزم کی بات کرتا ہی نہیں ہے آج کل. دیکھیے تو وی آر گوئنگ ان اے فلکس جہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اٹس اون پرابلمز وتھ رشیا. اور رشیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، امینس ریسورسز ہیں. ویسٹرن یورپ کو ساری گیس سپلائی کرتا ہے رشیا. نیچے آپ دیکھیے بلیک سی کے تھرو اس کا کنیکشن ہے انٹو دی میڈیٹرینین. اب کہاں کہاں اس کو بالٹک سی کے اندر، وہاں فار ایسٹ کے اندر، جاپان کے کوسٹ پہ ہر جگہ رشین پریزنس ہے. آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اب پچھلی صدی میں نہیں ہٹا سکے آپ. جو رشین جاپنیز وارز ہوئی تھیں حالانکہ اس میں زار وار کی پٹائی خوب ہوئی، لیکن اٹ از اے ورلڈز لارجسٹ کنٹری spread over 14 time zones, immense natural resources. You cannot simply take Russia out of the equation. یہ ریالٹی پہلے بھی ٹرائی کی گئی ہے. آج کل یہ ہے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے کر رہے ہیں. لیکن سر ساتھ ہی اس کی یہ بات بھی ہے کہ جیسے سعودی عرب چینج ہوا ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایران بھی کبھی نہ کبھی چینج ہو جائے. لیکن جو تبلیغی جماعت ہے چاہے وہ پاکستان کی ہو یا ہندوستان کی، سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے بدل جانے سے. جو وہاں کے کراؤن پرنس نے کہا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئرز میں ہم یورپ جیسا ماحول بنا دیں گے. تو یہ کہتے ہیں، بلکہ ایک مولانا صاحب آئے تھے میرے شو میں، وہ کہنے لگے کہ میں تو اس کو یہودی کی اولاد مانتا ہوں جو سعودی کراؤن پرنس ہے. تو یہ ریاکشن کیوں آ رہا ہے ہمارے یہاں سے؟ یہ کیونکہ آپ کی زندگی میں سوائے نفرت کی کلٹیویشن کے آپ کچھ اور اپنے کلچر میں، اپنے انٹلیکٹ میں ہنود و یہود کے پیچھے لگے ہوئے نا. مائیں بچوں کو مانگتی ہیں میرا بیٹا یا اللہ شہید کر دے، اسے غازی بنا دے. جو موت کی دعا کرتے ہوں کہ جلدی جلدی قیامت آئے اور 72 حوریں ملیں، وہ لوگ کیا پروگرس کریں گے؟ کیا ان کا اضافہ ہوگا ذہن میں؟ جہاں 500 کتاب بیسٹ سیلر بن جائے بکنے پہ، وہاں کون پڑھتا ہے؟ نہ لکھنے والا، نہ پڑھنے والا، نہ زبان بولنے والا. لوگ اپنی زبانوں پہ شرمندہ جھک کے چل رہے ہوتے ہیں. دشمن کی زبان اپنے ملک کی نیشنل لینگویج بنا لیتے ہیں. تو ان کو بھول جائیں. یہ تو برا لگتا ہے کہتے ہوئے، بٹ ناسور بن گئے ہیں. تو either parasites, they are feeding on themselves and they will not rest till they eat up themselves. یا ٹرمائٹس ہوتے ہیں یا پیراسائٹ ہیں، اس کے علاوہ رول ہی نہیں ہمارا کوئی. نہ آپ کا کسی سوچ میں ہے، نہ فلاسفی میں، نہ انجینئرنگ میں ہے، نہ ایگریکلچر میں ہے. کچھ ہے ہی نہیں دینے کا سوائے یہ کہ آپ کرپشن کے اندر یو آر ایٹ دی ٹاپ اینڈ یو آر یوزنگ دی ریسورسز آف اے پور کنٹری اینڈ انریچنگ یور سیلوز. میں نے سنا آپ پرائم منسٹر جو ہیں ان کی جائیداد بنی گالا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بنی گالا. جی بتائیے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جا کے بھینسیں بیچ رہا ہے، وہاں بنی گالا کے اندر جائیدادیں بن رہی ہیں.
پرائم بیوی جو ہے وہ پنکی ہے, وہ جنوں میں بلیو کرتی. یہ تو کامیڈی سینٹرل ہے, اٹس ناٹ اے کنٹری. ہمارے یہاں کینیڈا میں بڑا اچھا شو ہوتا ہے جس کے اندر ڈائلاگ کوئی نہیں ہوتا, صرف ایکشنز ہوتے ہیں, بٹ اٹ از اے ہلیریس شو. مجھے وہ لگتا ہے پاکستان. لیکن سر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ باقی جو اسلامک کنٹریز ہیں پاکستان کو چھوڑ کر, چاہے وہ بنگلہ دیش ہی کیوں نہ ہو, کہیں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جی میوزک نہ سنے, میوزک حرام ہے. اگر آپ کوئی چھوٹا بچہ اس کے سامنے میوزک بجائیں وہ آٹومیٹکلی ڈانس کرنے لگتا ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ میوزک حرام ہے صرف یہ سب کانٹیننٹ یا ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہی کہتے ہیں. عرب تو کیسے کیسے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کو. ان کی شکلیں خراب ہیں, ان کی بدقسمتی ہے, انہوں نے زندگی میں کسی کو ڈیٹ نہیں کیا ہے, ان کی کبھی گرل فرینڈ نہیں رہی ہے, اگر کسی سے رشتہ بھی ہے تو وہ چھپا کے گاؤں کی بیوی رکھ لیتے ہیں. یہ ان پہ ترس آنا چاہیے. جس کو میوزک سے وہ تکلیف پہنچتی ہو وہ انسان نہیں ہے, وہ انسان کا بائی پروڈکٹ ہے. جیسے ایک فیکٹری لائن میں کچھ چیزیں خراب ہوتی ہیں تو اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا ہسٹری میں. کتوں سے ان کو نفرت, ساری دنیا بیچارے کتوں کو گلے لگا کے پیار سے, گھر میں آپ کے اگر پیٹ ڈاگ ہو آپ کا, زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو کتے سے دشمنی, دنیا آپ کا قریبی دوست جو ہے چین, وہ کتے کھا جاتا ہے, آپ کا کام کیا کتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. کتے کی یہاں تو مولوی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اکانومی ٹھیک کرنی ہے کتے بھیج دو سارے اٹھا کے چائنا کو. بتائیے مولویوں کا گوشت تو کتے کے گوشت سے تو بہتر ہوگا, یہ بیچے نا وہاں. بلکہ طوائفیں جو بھیج رہے ہیں ان کی جگہ مولویوں کو بھیجنا چاہیے کہ چینی دیکھیں ہاں یہ کیا چیز ہے بھائی, اس کو کیسے کھایا جائے. اور سر ابھی آپ نے بھی بلکہ وہ ویڈیو شیئر کی افغانستان کی کہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ان کو آگ لگا رہے ہیں. یہ کیا بدنصیب قوم ہے جس کو ہارمونیم سے خطرہ ہے. جسٹ امیجن, دنیا جو ہے وہ میوزک میں کہاں چلی گئی, آرکیسٹراز کہاں چلے گئے, کیسا کیسا انسٹرومنٹ بنا لیا انسان نے. ہم جب تک زمین پہ نہیں بیٹھتے ہمارا میوزک نہیں بجتا. نہیں, اور ہم تو سنتے تھے تانسین کے بارے میں کہ وہ گاتے تھے تو آگ لگ جاتی تھی. اگر وہ ہوتے تو دیکھتے کہ جس کو بجا کے وہ گاتے اسی انسٹرومنٹس کو آگ لگا رہے طالبان. تانسین کو یہ بنی گالا جانے کی وہ نہیں تھی, نہ ان کو وہ بیماریاں تھیں جو ہمیں ہیں. ہم تو ہندوستانی ہو کے ہندوستان کو گالی دیتے ہیں, ہماری کیا بات. اور کہتے ہیں ہاں ہندوستان, ارے بھائی ستان تم ہو, ستان تو ورڈ ہی سنسکرت کا ہے. تمہیں کس نے کہا تھا پاکستان نام رکھو. پے جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے اور ستان جو ہے وہ سنسکرت میں, اور بنایا الپاکستان بولتے ہیں. ارے ستان ورڈ جو قزاقستان اور تاجکستان یہ سب سنسکرتی ورڈ ہیں. افغانستان طارق صاحب یہ لوگ تو اب رمضان کو رمضان بولنا شروع ہو گئے. ہاں, ان کو گلے میں بھاری ہو گئے ایک دم پان کھا گئے رمضان. ان کو اپنی رسپیکٹ نہیں کرنی آتی, اپنے ماں باپ سے یہ شرمندہ رہتے ہیں. چھوٹا سا افسانہ بڑا اچھا تھا, اسکول میں تھے جب پڑھا تھا, کہ وہ بیٹا باپ کو کہتا ہے آپ کیوں آ جاتے ہیں اسکول, مجھے سب کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے. باپ غریب فیملی کا تھا تو he was ashamed of his father. یہ لوگ اپنے ماں باپ سے شرمندہ ہیں کہ یہ پنجاب میں کیسے پیدا ہوئے, ہمیں کہیں سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے. آپ یہ بات کریں, میں آپ کو بالکل اصلی واقعہ بتاتی ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے. میرے فادر ایک صاحب تھے, ان سے پینٹ کوٹ سلوایا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھی ٹیلرنگ کرتے تھے. انہوں نے وہی کر کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا, اور ڈاکٹر کو جو تھے اس کو شرم آتی تھی کہ میرا باپ کپڑے سیتا ہے, تو وہ بیچارے چھپ کر کپڑے بناتے تھے کہ میرے بیٹے کو پتا نہ چلے کہ میں یہاں پہ ٹیلرنگ کر رہا ہوں, اور وہ اسی پیسے سے وہ ڈاکٹر بنا تھا. اس طرح کے تو یہاں پہ لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن سر ہم اگر افغانستان کی بات کریں تو یہ موحد یوسف صاحب کو کہا گیا کہ جاؤ افغانستان اور وہاں جا کے ان کی مدد کرو, اکانومی ان کو نقشہ دکھایا, ان کو پہلے نقشہ دکھایا تھا کہاں ہے افغانستان.
تو افغانستان کے طالبان نے منع کر دیا, انہوں نے کہا یہاں تشریف مت لائیے گا. بھائی کون ایکسپٹ کرتا ہے آپ کو؟ طالبان آپ کا بارڈر کی فینس اٹھا کے پھینک دیتا ہے, آپ کہتے آپ اسے ہاتھ پاؤں جوڑ لیں, وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتا. آپ اسلام بیچیں گے طالبان کو؟ وہ دیوبند سے بن کے آئے ہوئے, آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے. آپ کبھی عمران خان سے پوچھے نا بھائی کون سا تم دین فالو کرتے ہو, کس فرقے کے ہو, کس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, کیا ہو تم بھائی؟ کچھ تو بتا دو. جھوٹ تو تم بول رہے ہو کہ میں پٹھان ہوں, کہو تم جلندر سے. اتنے انفیریورٹی کمپلیکس. یہ 3 بہنیں تھیں, ان کے بچے, یہ جاوید برقی, ماجد خان اور عمران خان, یہ سب ایسٹ پنجاب کے اپنے آپ کو ہم پٹھان ہیں. کیوں؟ ارے پٹھان کے بارے میں وہ ہے کہ ہی از اے بریو مین, اور یہ وہ تو حرکتیں پنجابیوں کی, اپنی مادری زبان کبھی بولی نہیں اور بن کے نکلے. بات کرو نا پشتو میں بھی, ایک دن ٹاک ٹو دا نیشن کریں پشتو میں, دیکھتے ہیں کیا بات کریں گے. قیوم خان سے زیادہ آگے نہیں نکل سکتے یہ لوگ. لیکن یہاں پہ انہوں نے تو طالبان نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں جی ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے, ہم اپنے کام خود کر لیں گے. لیکن ساتھ ہی یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں, ان کا خیال ہے کہ صرف نواز شریف صاحب ایسے ہیں جو پاکستان کو فی الحال کہیں بچا سکتے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کریں گے کیا؟ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ اربن شخص جو ہے, جو شہری کلچر کا ہوتا ہے, اس میں آپ یو کین ڈیولپ دیٹ پرسن انٹو سینگ رائٹ رانگ. کچھ بھی ہے, اس کو پتا ہے کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے, سیٹرڈے سنڈے آف ہے, ویجز کیا ہیں, کاسٹ کیا ہے. جس بندے نے صرف پیسے کمائے ہوں کرکٹ کھیل کے, جس کا کسی اسلامی ٹریڈیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے انگریز سرکار کے, وہ پٹی پڑھا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ اسلام میں کیسے وہ اسلامی ریاست, مدینہ کی ریاست کیسے بنائیں گے. وہ حمید اللہ صاحب نے ایک کتاب لکھی, تو پوچھتا نہیں ہے کہ کہاں سے ملا یہ آپ کا مدینہ کا کانسٹیٹیوشن چھپے جا رہا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ یہ اس کی سورس مٹیریل کیا ہے. جس کی جو مرضی آتا ہے چھاپ دیتا ہے, بس گلے میں ذرا بھاری آواز کر کے بات کر لیں. وہ لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, ماشاء اللہ, اللہ اس پہ دعائیں اور یہ وہ. ارے کھٹا کھٹ جس کی مرضی آ رہی جھوٹ بول رہا. ان سے پوچھے تو صحیح 18 گھنٹے رسول اللہ کی لاش کیوں پڑی رہی تھی جون کے مہینے میں مدینہ میں؟ بال لڑ رہے تھے لکڑیوں سے اور چاقوؤں سے. کبھی ذکر ہی نہیں کر سکتے. ریاست مدینہ بنائیں گے تو کیا اس کا اینڈ وہی ہوگا جو ہوا؟ اور جو ایجوکیشن منسٹر ہے شفقت محمود صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں یونیفارم یہ ہونی چاہیے کہ لڑکیوں جو ہیں وہ سر پہ اسکارف لیں اور لڑکے جو ہیں وہ ٹوپی نہیں پہنتے, وہ تو جالی والی ٹوپی کہتے ہیں وہ اس کو میں کہتا ہوں ٹوپی کا انڈر ویئر, کیونکہ وہ عرب اپنے توپ کے نیچے اس کو ایڈجسٹ گرپ کرنے کے لیے, جس قوم کو اپنی ٹوپی بنانی نہ آتی ہو, چین سے بناتا ہو, اس کو ٹوپی پہننے کا حق کس نے دے دیا؟ آپ 50 سال پہلے جائیں تو یہ سارا ہندوستان کا مسلمان ترکی ٹوپی پہنے گھوم رہا ہوتا تھا, وہ پیچھے چھلا لٹک رہا ہوتا تھا, اور یہ ایسے ٹن کے چلتے تھے کہ خلافت موومنٹ چلا رہے ہیں ہم بھائی. ارے کوئی چیز اپنی نہیں ہے. لاچا جو ایک لباس ہے جس کو دھوتی کہتے ہیں یا تامل ناڈو میں سب پہنتے ہیں, آپ دیکھیے گا پنجاب میں کبھی کوئی آیا ہے کبھی کسی پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر لنگی میں؟ شرمندہ ہے. ارے یہ لباس اس میں میرے ماں باپ پہنتے تھے, یہ کہاں سے آ گیا؟ نہ پینٹ پہننی آتی, نہ سوٹ پہننا آتا ہے, نہ ٹائی لگانی آتی ہے, نہ دھوتی, نہ شلوار قمیض, کچھ نہیں آتا. صرف یہ آتا ہے کہ پیسہ آیا, بیوی کی پٹائی کرو, ہندوؤں کو اٹھا کے لے جاؤ, ان کی بیٹیوں کو بھیج دو چین جا کے. ایک ملک ہے, اس کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ یہ جلدی یا تو سمجھ میں آئے یا اپنے اپنے راستے میں جائے.
لیکن سر یہاں پہ جو وہی بات ہے جو میں ایجوکیشن منسٹر کی کر رہی تھی کہ اس طرح کی یونیفارم بنا دینے کا کیا مطلب ہے، کہ کیا مطلب طالبان والا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تعلیم سے تعلق ہی کیا ہے؟ ایجوکیشن کیا یونیفارم کا تعلق ہے کیا؟ انگریز کے آنے سے پہلے کیا لوگ جو پڑھتے تھے جاتے تھے کوئی یونیفارم کا مسئلہ تھا؟ آپ ٹھیک ہے یونیفارم بنائے، اس لیے اس کا ہوتا ہے کہ غریب ہے یا امیر ہے اسٹوڈنٹ، اس میں ایک یکسانیت آ جاتی ہے کہ ایوری باڈی از ایکول وین ویئرنگ اے یونیفارم. ناٹ کہ آپ ٹیپو سلطان لگے سارے کے سر اور یہ سر پہ یہ پہن کے جائیں. آپ سے کچھ بن پا رہا نہیں تو بچوں کو کیوں یوز کر رہے ہیں وہ اپنی ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے؟ پیلا اسکول کہتے تھے ہمارے زمانے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو، پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہے وہ، کیونکہ سارے اسکول پیلے ہوتے تھے. اٹ واز لائک این انسلٹ. جو گورنمنٹ اسکول کا بچہ فرسٹ ڈویژن میں آیا ہوا ہے ساری زندگی رہتا ہے یار وہ نمبر 2 ناظم آباد کا، اچھا پیلے اسکول کے ہو تم، ختم. اور جو پیسے والوں کے ہیں سینٹ دس اینڈ سینٹ دیٹ، انگلش میڈیم ادھر ادھر، لیڈی آف فاطمہ، لیڈی آف گریس اور یہ سب کنیٹ فلانا، وہ اب بھی رول کر رہی. اب بھی 11 بجے ان کی چائے آتی، نوکر باورچی ذرا یہ لے آؤ. یعنی وی آر ڈسفنکشنل. آرزو دس نیڈس ٹو بی واؤنڈ اپ. یہ مانجا نہیں ہوتا ہے پتنگ کا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو جنگل اپ ہو جاتا ہے تو پھر نانی کو دیتے ہیں صاحب سیدھا کر دیتے ہیں. یہ مانجا ہے الجھا ہوا، اس سے پتنگ آپ نہیں لڑا سکتے. نہ اس قابل کو رہا کہ پتنگ اڑانے کا، وہ بھی تو حرام ہے اسلام میں. تو وہ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ ڈوری جو ہے وہ لیگل ہے، اس سے گردن کٹ جاتی. خیر وہ تو یہاں پہ جب اس میں اتنا غلط کچھ ملا دیں گے تو ہوگا. لیکن طارق صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 100 سال آگے بھارت کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، کوئی جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں. کیا یہ 100 سال کر پائیں گے؟ 100 سال میں تو کچھ بچے گا نہیں. لوگ کوئی گیم بنائیں گے کہ پاکستان کیا تھا. آپ اندازہ لگائیے، یہ اس پہ سیریسلی آپ کے ویورز بھی ہیں وہ تھوڑا سوچ لیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے 25 سال بعد کہا کہ ہمیں معاف کر دو پلیز، ہم نہیں ہیں پاکستانی، ہم بنگلہ دیشی ہیں. پورے ہندوستان میں صرف بنگال میں مسلم لیگ جیتی. جو لوگ سندھ کے تھے نہ پنجاب میں مسلم لیگ جیتی. جو سندھ میں تھے جی ایم اللہ بخش سمرو کو اسیسینیٹ کر کے پھر جی ایم سید کو جھوٹ بول کے، ان کی سالگرہ تھی کل 140 گریٹ لیڈر، وہ آزادی مانگ رہے ہیں. بلوچستان آزادی مانگ رہا ہے. پشتون کہتے ہیں ڈورنڈ لائن نہیں ہے تو پنجابیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ڈورنڈ کس سے لکھتے ہیں. دال سے آتا ہے، ڈال سے آتا ہے. یہ کیا ہے ڈورنڈ لائن؟ ڈورنڈ کا پتہ ہی نہیں. تمہارے سر پہ تلوار ٹنگی ہوئی ہے پچھلے 70 سال سے. تم کسی پاکستانی کو نہیں پتا ڈیورنڈ لائن کی ہوتا ہے؟ کتوں آ گیا، نئی چیز آ گئی کوئی. طالبان نے چپٹ کر کے منہ پہ مارا تھپڑ کہ ڈیورنڈ لائن کو ٹچ کیا تو ہم جالی والی سب کاٹ کوٹ کے آپ کو پھینک دیں گے. آپ نے کنفرنٹیشن دیکھی ہوگی طالبان اور پاکستان فوج کی. بالکل فوجی نہیں لگتا، سولجر جو ہے. ہم تو بڑے سگے بنے ہوئے تھے طالبان کے، ہم نے تو سب کچھ کروایا تھا. ہاں بس. لیکن جو ان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 100 سال ہم کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن جب تک نریندر مودی جی کی گورنمنٹ ہے ان سے بات نہیں ہو سکتی. ہاں تو آپ ڈاکٹر اللہ نظر سے بات نہیں کریں گے، بزنجو صاحب کے بچوں سے بات نہیں کریں گے. آپ وہ 6 نکات جو ہیں اپنے اختر مینگل کے، سدھارتھ مینگل کے، اس سے بھی بات نہیں کریں گے. بھائی کس سے بات کریں گے؟ 100 سال کی جنگ آپ انڈیا سے کیا لڑیں گے جب آپ اپنے آپ کے لوگوں کو مان رہے ہیں؟ آپ نے کسی کو کبھی کچھ کہا ہے؟ آپ تو جب موقع ملتا ہے سرنڈر کرتے ہیں. 90,000 کی فوج سرنڈر کر گئی. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1971 کے وار کے اندر کوئی ایک پیسج ایسا بتائیے جس کے اندر پاکستان کی کسی یونٹ نے بریگیڈ لیول پہ یا کمپنی لیول پہ یا کپتان کی اس میں کوئی
ابلٹی شو کی ہو ٹو ریزسٹ دی انڈین انویژن جو وہ کہتے ہیں. آپ ایک انسیڈنٹ بتائیے, ایک فوٹو ہے جس پہ جنرل نیازی ایک سوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے یوں کر کے, انہوں نے کہا سر وہ انڈین آ گئے چابی مانگ رہے ہیں گھر کی. اچھا تو وہ بیٹا میکس پہ فلم دکھائیں گے یا وی ایچ ایس پہ؟ یہ نیگوشیٹ کیا آپ نے کہ وہ کون سی فلم پاکیزہ دکھاؤ گے نہیں دکھاؤ گے یار؟ پاکیزہ بھی کھا دو یار, کی ہو رہے your country, you surrendered the country to see پاکیزہ. یہ بے غیرت لوگ انگریز کی فوج میں لڑنے سامنے نیتا جی تھے, یہ سارے ایوب خان, جنرل نیازی, سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ کسی رشتہ دار سے پوچھئے برما جنگ پہ گئے ہوئے تھے جی, کدھر گئے تھے, کون تھا وہ؟ انگریز فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے. اس کے خلاف لڑ رہے تھے نیتا جی سبھاش چندر بوس سے. الٹی دنیا ان کی. یعنی they take pride in the ابدالی نے لاہور کو جلا دیا, یہ پاکستان میں خوش ہیں. ابدالی آیا جناب پورا لاہور ہم نے جلا دتا, کھ نہیں چھڑیا. اسی کی کرنا ہے, اسی ابدالی میزائل کا نام رکھ دیا. Can you imagine کہ دو دشمن ملکوں کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو, ایک آ کے آپ کا پورا شہر جلا دے. آپ کیا ایسا ہوا, اب تو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی, اب ڈیفنس 2 یہاں بنے گا, ڈیفنس 5 وہاں بنے گا, اور اسی لیے ابدالی کے نام کا میزائل رکھ دیا. No self-respecting people on earth would do what Pakistanis do. پورٹ قاسم کہاں سے ہو گیا؟ محمد بن قاسم ہمارا چاچا لگتا تھا. راجہ داہر کی حکومت, اور ہم نے اس کے شہر کا نام پورٹ قاسم رکھ دیا. وہ تو سر جو لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی, جو مولانا صاحب آئے تھے میرے شو میں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پھر ایک کوئی محمد بن قاسم آئے گا, وہ پھر یہ رام مندر توڑ دے گا, پھر دوبارہ مسجد بنا دے گا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی سینما دیکھنا حرام ہے, سینما میں کام کرنا حرام ہے, اور ہر چیز میوزک اور سینما سے ریلیٹڈ انہوں نے کہا سب حرام ہے. آپ ان سے یہ کہتی مولانا صاحب آپ کی شکل اگر خراب ہے, بدصورت ہیں, اور آپ کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملا, تو ہماری جان کیوں خراب کر رہے ہیں کہ قیامت آئے اور پھر جا کے ہم کو حوریں ملیں؟ اپنی داڑھی واڑی ٹھیک کر لیتے, تھوڑا ویٹ لاس کر لیتے, تو آپ کو یہاں ڈیٹ مل جاتی, آپ کی گرل فرینڈ ہوتی, کوئی زندگی گزر جاتی. بیچاروں کو بس بالی ووڈ کی فلموں میں بس دیکھتے رہتے ہیں, اچھا یہ وہ ہے, وہ جا رہی, نہیں دیکھتے. وہ کہہ رہے میں فلمیں نہیں دیکھتا, مجھے تو حرام, وہ حرام کہہ رہے تھے سینما دیکھنا. آپ میں تو آتی ہوگی فلم ان کو. میں نے تو ان کو کہا, میں نے کہا شعلے پھر بھی دیکھ لیے, شعلے بڑی اچھی. نہیں, یہ they're liars. یہ آپ کو اگر پاکستان میں رہ کے مولویوں سے چڑ ہے, تو میں آپ سے ریکمینڈ کرتا ہوں ایک ٹور لیجیے انڈیا کا. ایک سے ایک آپ کو ملے گا بدبودار آدمی جو ہندوستان سے نفرت کرتے ہوئے منہ پہ کہے گا کہ ہم تو ہندوستان سے پیار کرتے ہیں, جان دینے کو حاضر ہیں. He is totally lying. اندر بیٹھ کے پرانی دلی میں کہے گا ایسا تو نہیں. اب دیکھیے گا 18 سال سے بل نہیں پے کیا ہم نے بجلی کا, دیکھ کچھ نہیں کر سکتے. وہ مولانا جو ہیں امام, وہ اپنے بچوں کو برتھ پلیس بخارا لکھاتے ہیں, امام بخاری. ان کا انڈیا سے تعلق نہیں ہے. جس کا کھایا پیا, جس نے پناہ دی آپ کو جہاں رہ رہے ہیں, جس راجہ داہر نے مکہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کو پناہ دی, ان کو آپ نے دشمن بنایا. جو رسول اللہ کے ساتھیوں کو مارنے آئے وہ ہمارے ہیرو بن گئے. نہیں, الٹی گنگا بہتی ہے, یہ تو الٹی کوئی اور ہی دریا ہوگا. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر آیا تھا ہندوستان میں. کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہوتا تو کوئی ہندو بچا ہی نہ ہوتا. غلطی سے چندر گپتا موریہ بچ گئے. یہ یعنی اندازہ لگائیے, محمد بن قاسم کو سیلیبریٹ کرتے ہو, پھر اسی سینٹنس میں کہتے تلوار کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے, لوگ بس ہماری شکلیں دیکھتے تھے اور کہتے واہ 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 کیسے لوگ آ گئے, ہم مسلمان بنیں گے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں. ان سے کوئی بتائے کہ مصر میں انہوں نے اسلام پھیلنے پہ رکاوٹ ڈال دی, کیونکہ وہ جو جزیہ ہے اس کم پڑ گیا تھا امید خلیفوں کا. تو انہوں نے کہا یہ مصر میں لوگ مسلمان کیوں بن رہے ہیں, یہ تو ٹیکس ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بند کر دو. سو ان ایجپٹ
they stopped, you had to pay amount of money. جیسے وہ پگڑی پہ گھر نہیں ہوتے کراچی میں, جی کرایہ جی کم ہوتا ہے, اس طرح لوگ مسلمان ہوتے تھے. آپ کے سندھ میں جو عرب انویڈر تھا وہ تو رہتا تھا ایز اے مسلم. جو کنورٹڈ تھا, جو سندھی یہاں کا آدمی مسلمان ہوتا تھا, ہی ہیڈ ٹو پے جزیہ. لیکن آپ کو تھوڑی پڑھایا جائے گا یہ. آپ تو کہیں گے ایک جگہ محمد بن قاسم, دوسری جگہ محمد علی جناح, یہ دونوں آئے گھوڑوں کے اوپر, انہوں نے پاکستان بنا دیا. اور وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا اور انہوں نے کہا بھائی ماں باپ معاف کرو, ہمیں جان چھوڑو, یہ نہیں چاہیے. شیخ مجیب کے سامنے ہی واز ٹو بیکم پرائم منسٹر آف پاکستان. نو, let these people go. He rather became prime minister of Bangladesh after winning a war than to be prime minister of Pakistan and Bangladesh. سمجھ نہیں آتی کچھ. ہر جنگ میں ہارتے اور پھر کہتے جیت گئے. اور آج دیکھیے بنگلہ دیش کہاں ہے کہ اس کو دیکھ کے رشک آتا ہے. انڈیا سے آگے ہے, 10% ایئر پر گروتھ ہو رہی ہے. انہوں نے سارا فوکس عورتوں کی ایجوکیشن, امپلائمنٹ اینڈ ٹرانسپورٹیشن پہ لگایا. صبح آپ جائیے ڈھاکہ کے اندر, لوگ جا رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں اسکوٹروں پہ اور سائیکلوں کے اوپر. اٹ از اے پلیزر ٹو واچ دیم. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, پلیز وزٹ بنگلہ دیش. جائیے روڈ سے. اور اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے, یہ ہم سے گناہ جو ہوا ہے, یہ اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ انہیں اپولوجائز. مجھے ایک ہمارے کوئی ریٹائرڈ فوجی ہے, ان سے میں نے بات کی تو وہ کہنے لگے نہیں, وہ جو کچھ ہوا بنگلہ دیش میں ہم نہیں تھے, بلکہ ہندوستانی فوجی تھے جو پاکستانی فوج کی یونیفارم پہن کے سب کچھ کر رہے تھے. میں 1970 میں کراچی سن کے اندر رپورٹر تھا, جونیئر. میں نے پوری جنگ انسائڈ دی ایڈیٹرز روم دیکھی ہے, اور وہ دن بھی دیکھا ہے جب پریس کلب سے لوگ واک آؤٹ کر کے گئے, جب یحییٰ خان نے آ کے کہا دی فائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ شل کنٹینیو. ایسے لوگ جاگدار رہے. وہاں ایک چوکیدار تھا ہمارا پریس کلب کا, پشتون تھا, اور ہم دو تھے. وی ور دی اونلی پیپل ان ٹیئرز. ہماری سائڈ حالانکہ جیتی تھی, ہم بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن پاکستانیوں کی یہ حالت تھی کہ they had no sorrow. کوئی آپ کی ماں مر جائے اور آپ کہیں یار عید کا چاند نکلا نہیں نکلا. ان کے ایشوز ایسے کانٹرڈکٹری ہیں کہ وہ یہ جنگ ہارنے کے بعد پاکستانی کرنسی بیکیم ورتھلیس. تو یہ نالا جو ہے کون سا آئی چندری گڑھ روڈ اور پریس کلب والی سڑک پہ, اس کے اندر there were millions of rupees that were flowing in the gutter کیونکہ they were worthless. پوری پاکستانی کرنسی was demonetized. یہ اس پہ بھی شوق نہیں ہوئے, اس میں بھی بلیک کر رہے تھے کہ جناب 5,000 روپیہ الاؤڈ ہے تو یہ آدمی لائن میں لگ جائے گا, اتنے پیسے اس کو دے دیں تو 5,000 کی بجائے آپ 3,000 واپس ملے گا. یہ آپ ملک کی تباہی میں فراڈ کر رہے تھے لوگ. اور بھوکا بنگالی اور بھوکا بنگالی یہی کہتے اور چنگا چلا گیا. اتنے تھے سائیکلون آندہ, یہ سن کے ہم تھک گئے تھے. The word بھوکا بنگالی was part of Urdu literature. ابھی تک چلتا ہے, آج بھی بہت لوگ بات کرنے میں محاورتاً استعمال کرتے ہیں, یہی بولا جاتا ہے. سری لنکا کو وہ ایڈ دیتا ہے, میلڈائیوز کو بنگلہ دیش ایڈ دیتا ہے. انہوں نے پاکستان کو آفر کیا, بھائی مت نکلے, آپ کو کچھ چاہیے ہم دے دیں گے آپ کو. بہت بڑا دل ہے ان کا کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اگر پاکستان کو آفر کر رہے ہیں. بنایا ہی انہوں نے تھا, پاکستان تھا ہی وہ. آپ اسی سے تو پوچھئے کہ کیوں سندھ میں اور پنجاب میں اور سرحد میں اور بلوچستان میں مسلم لیگ نہیں جیت رہی, اور یہاں بن گیا پاکستان. اور جہاں جیتی وہ وہاں بیٹھے ہوئے یو پی کے اندر اور بہار کے اندر ہم تمام, اور یہ وہ حیدرآباد, وہ بھوپال, یہاں سب کے وہ ادھر انڈیا پہ ویسی ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں بلیک میل کر رہے ہیں.
اور ادھر بنگلہ دیش نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کہا معاف کرو غلطی ہوگی صاحب, ہم بنگلہ دیش ہیں, ہم آزاد ہیں, خوش ہیں, آپ جائیے, دفاع ہو جائیے. نہ آپ کا ایران دوست ہے, پہلے آئے کرتے تھے شاہ ایران, وزٹ کرتے تھے, پرنسس سوریا آتی تھی. آپ نے کبھی سنا ہے وہ کوئی شاپنگ کرنے آیا ہو؟ کوئی نہیں آتا. نہیں آتا. ظاہر شاہ کوئی تعلق نہیں آپ کا. آپ کی چین سے آپ بے وقوفی کی باتیں کرتے, ٹالر دین دا ماؤنٹین, ڈیپر دین دا سی, نوٹس لے کے آپ پرائم منسٹر جاتا, آپ کا نوٹ پڑتا, کہنا کیا ہے, انہوں نے کہا جی انگلش ٹھیک بول رہے نا, بس آپ کی چینیوں دے نال میکنگ اے فول آؤٹ آف دیم. کھا گئے آپ کو, چائنیز لوٹ کے لے گئے آپ کو. They took all your copper, gold, CPEC, APEC, جتنا تھا پاکستانی جنرل, اور چائنا has looted that country. And یہ بیٹھے ہوئے جیل اپنے شفٹ کر دی ہیں چائنا نے انٹو جو پاکستان کا گلگت بلتستان ایریا ہے. کسی دن انڈیا نے کہا نا کہ یہ کشمیر کا سلوشن کر دیں, پلیبسٹ کرا لیجئے, تو یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے کہ ایوری باڈی who didn't live in کشمیر on August 14, 1947 should leave the area. تو یہ چائنا کے جو جیل بن رہے ہیں گلگت بلتستان میں, اور فوجیں جو اور جو علاقہ آپ نے چین کو پریزنٹ میں دیا, کیونکہ آپ کا تو تھا ہی نہیں, یہ کہاں جائیں گے سب لوگ؟ ہٹائیں گے آپ چائنا کی فوج کو؟ ہٹنا تو پڑے گا, ایلیگل طریقے سے دیا ہے نا انہوں نے, ان کا رائٹ تو نہیں ہے دینے کا. وہ 30 بلین کتنا مانگ رہے ہیں 2 انجینئر کی قیمت؟ 36 بلین ڈالر ہاں چاہیے. ایگزیکٹلی. ہاں, اور ہمارا انجینئر جو ہے وہ 2.5 آنے میں بک رہا. ہر مال ملے گا 2 آنے, ہر مال ملے گا 2 آنا. ہمارے بچپنے میں ہوتا تھا لو بھیا, یہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہم نے خود کیا اپنے ساتھ, جو کچھ ہوا ہے یہ ہم نے خود ہی کیا, کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے. دیکھو آرزو, ہم اپنے آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. اب سوچئے 5% پاکستان میں لوگ اردو بولتے تھے, آپ نے آ کے کہا کہ اس ملک کی زبان اردو ہوگی, اور اردو جو ہے جہاں کی زبان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. Can you imagine how stupid that is? اب صومالیہ آزادی کے لیے جنگ لڑے اٹلی سے, اور پھر کہ اٹالین ہماری زبان ہے. ارے گھاس کھا گئے ہو تم لوگ. کراچی پہ قبضہ کر لیا, وہاں کے سارے زوریسٹرین, گون, ہندو سب کو نکال دیا آپ نے, شہر کو تباہ کر دیا. جہاں دھلتا تھا وہ شہر ہر روز 3 بجے, وہاں پیک انٹروڈیوس کر دی, پان کی پیک ہر جگہ آنے لگ گئی. بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ لوگ پیشاب کر رہے ہیں, یہ کر دیا آپ نے کراچی کو. اور اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نیک ہے اور مدینہ ریاست کی طرح بنائیں گے. اور نیت صاف کریں, کبھی سچ بولنا سیکھیں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور سچ بولنے آسانی کیا ہے کہ یاد نہیں رکھنا پڑتا. That's true. اور اس کے ساتھ ہی اپنی غلطیاں بھی مان جائیں گے سچ بولتے ہی, اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ تو مانتے ہی نہیں کہ کچھ غلط ہے, کہتے ہیں سب فرسٹ کلاس چل رہا ہے. ساری دنیا کے ہر جگہ جہاں ظلم ہوا ہے, they have rectified their mistakes of the past by acknowledging کہ ہم سے غلطی ہوئی. جیسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, ڈیزمنڈ ٹوٹو کی تو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, اس سے پہلے ANC کے ساتھ وائٹ مائنورٹی رول ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے سب کے سامنے بات کی کہ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ ہم آئندہ نہیں کریں گے, اور یہ راستہ ہے آگے چلنے کا. آپ آج تک ہندوؤں کی بیٹیوں کو زبردستی میاں مٹھو مسلمان کر دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں, بیچ دیتے ہیں آپ. یعنی اور ابھی تک ہندوستان پاکستان کے جو اسپیشلی جو مولوی ہیں وہ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے. نو دیٹ از ایک سننے, یہ بلیف ہے انڈر اسلامک شریعہ لا کہ جس دارالخلافہ پہ آپ نے ایک دفعہ قبضہ کیا ہے وہ ہمیشہ آپ کی ساورنٹی کے انڈر رہے گا. ان سب کے غزوہ ہند کے اندر دلی پہ جب تک ہندو کو صفایا نہیں کر دیا جائے گا, ان کو سکھ چین نہیں ملے گا. They genuinely believe in it. یہ چھپ کے کونے میں جا کے کہیں پردے کے پیچھے کہہ دیں گے, یا بنی گالی میں جہاں یہ ان کو فلسفہ جن پڑھاتے ہیں وہ ہوگا. Their only motive is ہنود و یہود کو تباہ کر دو, یعنی
یہودی اور ہندو کو کرسچن اس لیے نہیں کہتے کہ امیگریشن رک جائے گا نا پھر. تو ان کی جہالت کبھی نہیں جائے گی. ویسے انڈین مولوی صاحب نے تو کرسچنس کو بھی بول دیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بھی دشمن ہے اسلام کے, انہوں نے بھی نسخے جلا دیے تھے, قرآن کے نسخے جلا دیے تھے, کیا کیا کر دیا تھا بتا رہے تھے. انڈیا کا مسلمان تو ول بی دی لاسٹ مسلم ٹو ریکگنائز دا ٹروتھ. انڈیا کا پورا سلسلہ یہ ہے کہ the ruling Congress of the time after partition tried to prove that they are the representative of India's Muslims. تو ابوالکلام آزاد 4 ایجوکیشن منسٹر ایک کے بعد ایک مسلمان بیٹھا ہے کورس میں, کہیں ذکر ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا میں راجہ ظاہر کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے. پہلا انڈین مہاراجا جس نے انڈیا کی انویژن کو روکا, اس کا ذکر نہیں انڈیا میں. ارے مسلمان ناراض ہو جائیں گے. اور دلی میں آپ کو اردو میں کتابیں مل جائیں گی, سب مل جائیں گی, جس میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم 17 سال کا تھا, گھوڑے پہ آیا یوں کر کے للکارا راجہ ظاہر کو, اس کی ہوا نکل گئی. یہ دلی میں چھپی ہوئی اردو میں کتابیں, جو نان مسلم ہیں ان کو اردو میں پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. میں دکانوں پہ ہو کے آیا ہوں, پہلے دیکھتے ہیں, اچھا وہ پہلے چیک مارک دکان والا لگاتا ہے کہ اچھا مسلمان ہے, اچھا, پھر وہ اندر سے لاتا ہے کتابیں, باہر پوری لائف جھوٹ پہ ہے نا, دکھانے کو کچھ اور بولنے کو کچھ اور. اب جائیے پرانی دلی میں دیکھیے. خیر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, وہاں سب کے بجلی کے بل دیکھیے, وہ کیسے ایک دوسرے کی وائریں کاٹ کوٹ کے ادھر سے ادھر چھتوں پہ جاری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے تو کوئی بولے گا اوپر سے کیا دیکھ رہا, بھیا دیکھ رہا ہوں تار کدھر سے کدھر جا رہا ہے. کنڈا لگا ہوا ہے کراچی والا سسٹم, پورا پرانا دلی جو ہے اس میں کنڈے لگے ہوئے ہیں. اور کوئی اوپر دیکھا تو آسمان سے آواز آتی ہے, کیا بے کیا کر رہی ہے. ایسا لگتا ہے نازو نمبر 4 کے اندر میں وہی نازم آباد والوں کی حرکت ہے ویسے, یہ کنڈے والی. میں وہی کا ہوں نا, نازم آباد نمبر 2 کا. میرے بھی بڑے رشتے دار رہتے, پورے دن ان کا اے سی چلتا رہتا ہے کیونکہ بل تو آنا نہیں ہے. ہر روم کا اے سی آن رہتا ہے, بند ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف تھوڑی ہی جا کے نازم ہے, یہ تو اپنا لونڈا کرا دے گا وہاں سے, ادھر سے یہ بند کیا تو وہ کنڈا ادھر لگا دے گا, اور دھڑا دھڑ لوگ اسی میں یوں بیٹھ کے فریج کھول کے کھڑے, آج بڑی گرمی ہے. جی نہیں, ساری دنیا بدل سکتی ہے, نازم آباد والے نہیں بدل سکتے, یہ میرا ماننا ہے. میں نے سنا نازم آباد کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی لسٹ بنی ہے کہ نازم آباد سے کون کون نکلا, تو اس لسٹ میں میرا نام بھی تھا. کسی نے کہا طارق بھائی آپ تو نازم آباد کے, ہم کبھی نہیں رہے, ہم کبھی نہیں رہے نازم آباد میں. I tell you it is the only planned part of Karachi. آپ دیکھیے نازم آباد کے 4 بلاکس, 1 2 3 4, اچھا اس میں 4 نمبر والے ذرا پیسے والے ہوتے تھے. 1 نمبر والے کیونکہ وہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کے پاس آتا تھا, وہ سی کلاس کے تھے. 2 نمبر والے کیونکہ ان کا لالو کھیت سے ملتا تھا تو ان کی ویسی ڈی ویلیو ہو جاتی تھی, ہم 2 نمبر کے. نازم آباد پہلی چورنگی اور امام باڑہ تھا جہاں سے لوگ چوری کرتے تھے. ارے اب کی دکانیں بند ہو گئی, چھاپا مار لو, لائبریری سے کتابیں اٹھا کے لوگ لے جا رہے ہیں. ہماری مدر کو جس کو کوئی ان کو کوئی نہیں پسند آتا تھا نا, کسی کی بات نہیں پسند آتی تو کہتی تھی کیا لالو کھیتی ہو جیسی حرکت. وہ الٹرنیٹ تھا, ایک گولی مار کیٹیگری تھی اور ایک لالو کھیت کیٹیگری تھی. ان کا بیلنس آپ کو ڈھونڈنا تھا اور نازم آباد میں ملتا تھا. بالکل, بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پاکستان جانا تو ہوتا نہیں میرا, آپ سے بات کر کے کچھ نازم آباد کی یاد آ گئی, پہلی چورنگی. اور بالکل, اور میں کسی وقت کوشش کروں گی ذرا موسم صحیح ہو, کراچی جاؤں گی, آپ کو وہاں سے پکچرز بھی بھیجتی ہوں نازم آباد کی. پلیز, بہت یاد آتا ہے شہر, میں تو آ نہیں سکتا. اوکے, خدا حافظ. تھینک یو, خدا حافظ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.